इकोनॉमिस्ट की बात कबूल कर लें तो उन्होंने तो हमें एक ही सबक पढ़ाना है, और वो ये कहते हैं कि हुकूमत साइड से हट जाए। हुकूमत मंडी में किसी किस्म की मुदाखलत ना करे, न सरमाए को कंट्रोल करने की कोशिश करे, न लेबर को कंट्रोल करने की कोशिश करे, न कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश करे। बस फ्री मार्केट इकोनॉमी कायम कर दी जाए, ओपन मार्केट इकोनॉमी कायम कर दी जाए, मंडी अपना काम खुद ब खुद दिखाएगी, हुकूमत नु बस पासे करो, बाकी मसला सारा हल हो जाएगा। इसी को वो कहते हैं द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, कि ये नज़र भी नहीं आता कि किस तरह से कीमतें तय हो जाती हैं, मगर खुद ब खुद कीमतें भी तय हो जाती हैं, और ये खुद ब खुद जो कुछ काम होता है यही सबसे अच्छा है। किसी किस्म की कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं, किसी किस्म की कोई मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। और ख़ास तौर पे वो जो विजिबल हैंड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो तो तौबा 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 बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उसको तो 100% साइड पे करें। अगर आप इसको करने में कामयाब हो जाएंगे तो खुद ब खुद उनका दावा है मईशत ठीक हो जाएगी। मगर जब हम जर्मनी की तारीख उठाकर देखते हैं तो हमें एक बड़ी मुख्तलिफ तारीख नज़र आती है। देखिए, मिसाल तौर पे युर्गन कोचा का एक आर्टिकल है, कैपिटलिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी इन जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर 1914। इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि शायद मुआशी तरक्की में ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही का भी एक अहम किरदार होता है। आइए लेक्चर सुनिए और मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। एक बड़े ही मशहूर इंटेलेक्चुअल की बात करूंगा जो कि खुद भी एक जर्मन इंटेलेक्चुअल थे, और फ्रैंकली स्पीकिंग सोशियोलॉजी का जो पूरे मैदान है, उसका जो पूरे डिसिप्लिन है, उसका जो पूरा सब्जेक्ट है, उसके वो फादर माने जाते हैं, उसके वो बानी माने जाते हैं। उनका नाम है मैक्स वेबर। शायद आपने नाम सुना हो। एनीवे, मैक्स वेबर जो है, उनके बारे में लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। कभी किसी ने को प्रोटेस्टेंट एथिक के बारे में सुना होगा, कभी उन्होंने उनकी सोशियोलॉजी की मेथड्स के हवाले से कोई बातचीत सुनी होगी, मगर शायद ये बात नहीं सुनी होगी कि मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहते थे और किस कदर ब्यूरोक्रेसी के नुक्ता नज़र को डिफेंड करते थे। कहते थे इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। हाँ जी, अंग्रेजी में वो लिखते हैं, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, salary, pension, promotion, specialized training and functional division of labor, well-defined areas of jurisdiction, documentary procedures and hierarchical sub and superordination. اور کہتے ہیں کہ جی اگر اس طرح کی بیوروکریسی بن جائے, اٹ از کیپیبل آف اٹیننگ دا ہائیسٹ ڈگری آف ایفیشنسی اینڈ از ان دس سینس فارملی دا موسٹ ریشنل نون مینس آف ایکسرسائزنگ اتھارٹی اوور ہیومن بینگس. ٹھہر جائیں, میں آپ کو اردو میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. جناب میکس ویبر صاحب کہتے ہیں بیوروکریٹک انتظامیہ رسمی ملازمت, تنخواہ, پینشن, پروموشن, خصوصی تربیت, لیبر کی فعال تقسیم یعنی کہ تقسیم کار, متعین دائرہ اختیار, تحریری طریقہ کار اور درجہ بندی کی ذیلی اور سپر آرڈینیشن پر مشتمل ہے, اور یہ کارکردگی میں اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کی قابل ہے, اور اس لیے یہ انسانوں پر حکومت کرنے کا سب سے زیادہ منطقی ذریعہ ہے. امیجن کریں آپ, بھئی کسی نہ کسی نے تو یہ کہنا تھا نا کہ بیوروکریسی بڑی اچھی ہوتی ہے, تو وہ کون فرد ہے تاریخ میں جس نے بیوروکریسی کے گن گائے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بیوروکریسی تو اصل میں بہت اچھی ہوتی ہے؟ جناب علی, وہ یہ ہیں میکس ویبر. آگے سنیے, یہ استحکام, نظم و ضبط کی سختی اور قابل اعتماد ہونے میں کسی بھی دوسرے نظام سے برتر ہے, بہتر ہے. اندازہ کریں, تنظیم کے سربراہان اور اس سے متعلق کام کرنے والوں کے لیے نتائج کے حساب کتاب کو ممکن بناتا ہے, یعنی کہ اس میں پلاننگ کی جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس بیوروکریسی ہے. یہ کارکردگی اور کارروائی دونوں کے لحاظ سے بہتر ہے اور باضابطہ طور پر ہر قسم کی اطلاق کے قابل ہے, یعنی کہ اس کا اطلاق آپ کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں. بیوروکریٹک انتظامیہ مسلسل پھیل رہی ہے. چرچ ہو یا ریاست, فوج ہو, سیاسی جماعتیں ہوں, اقتصادی ادارے ہوں, معاشی ادارے ہوں, آفاق اور کلب ہوں, مختلف قسم کے تمام انسانوں میں بیوروکریسی پھیل رہی ہے. اوئے ہوئے ہوئے, کتنی دلچسپ قسم کی بات ہے. اب پرشین بیوروکریسی کا ذکر کروں گا. پرشیا وہ علاقہ تھا, وہ ریاست تھی جو کہ بعد میں جا کے اس نے باقی ریاستوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک بڑی جرمن ریاست بنائی. تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جرمنی کی جو انڈسٹریلائزیشن بذات خود ہے وہ تو 1840s میں جا کے شروع ہوئی, یعنی کہ برٹن کی انڈسٹریلائزیشن کی کوئی آدھ صدی بعد برٹن کی انڈسٹریلائزیشن بذات خود 1770 1780s کے اندر شروع ہو چکی تھی. تو اس کے
آپ اندازہ کریں 60-70 سال بعد جا کے جرمنی کی انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بیوروکریسی تھی وہ اس انڈسٹریلائزیشن سے پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی. دا رائز آف پبلک بیوروکریسیز پریسیڈڈ کیپٹلسٹ انڈسٹریلائزیشن ان جرمنی. ہے نا دلچسپ قسم کی بات. اب دیکھیں جرمن جو بیوروکریسی ہے وہ تو بذات خود 17ویں اور 18ویں صدی میں ایک سخت ترین بادشاہت کے تحت پیدا ہو چکی تھی, اور 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر انہوں نے یہ بھی کر لیا تھا کہ بادشاہ سلامت کی پیٹرنیج کو کنٹرول کر لیا تھا. انہوں نے کہا تھا بادشاہ سلامت آپ نے نہیں منتخب کرنا لوگوں کو کہ کون لوگ جو ہے بیوروکریسی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اس کے بجائے ہم ایسا کریں گے کہ ہم ایک امتحان رکھیں گے, ایک فارمل کوالیفیکیشن بنائیں گے, اور اسی کے حساب سے سینیورٹی رائٹس بھی دیں گے, ٹینیور بھی دیں گے, پینشن بھی دیں گے کہ سب سے پہلے بچہ جو ہے یا لڑکا جو ہے یا فرد جو ہے وہ امتحان میں پاس ہو, پھر اس کو نوکری دی جائے گی. اس طرح انہوں نے بیوروکریسی پہلے ہی انٹروڈیوس کرا دی تھی, اور بیوروکریسی صنعتی ترقی سے, انڈسٹریلائزیشن سے بہت پہلے قائم ہو چکی تھی. اور انفیکٹ یہ کہنا درست ہوگا کہ بیوروکریسی نہیں, جرمن بیوروکریسی نہیں جرمنی کے اندر انڈسٹریلائزیشن میں پہل قدمی کی. جرمنی کی انڈسٹریلائزیشن کے پیچھے اصل قوت جرمنی کی اپنی بیوروکریسی تھی. آئیے ذرا جرمن بیوروکریسی کا چھوٹا سا نظارہ دیکھتے ہیں کہ 1852 کے اندر تقریباً 1,34,000 تو ان کے فوجی تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 63,000 ان کے سول سرونٹس تھے, یہ 1% آف لیبر فورس تھی. 1910 میں جا کے یہ 1.2 ملین یعنی کہ 12 لاکھ پبلک امپلائیز بن گئے, اور ملٹری پرسنل اور دوسرے اشارے شامل کر کے یہ تقریباً 4% لیبر فورس کا حصہ تھے. یعنی کہ پہلے وہ 1% حصہ تھے, اب وہ 4% حصہ ہو گئے. اگر اس کو کمپیئر کریں آپ 1890 کی دہائی کے اندر آپ کمپیئر کریں کہ جرمنی میں کتنے پبلک سرونٹس تھے اور گریٹ برٹن میں کتنے پبلک سرونٹس تھے, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پر کیپٹل ٹرمز میں بھی جرمنی میں دگنے نمبر کے پبلک سرونٹس تھے برٹن کے مقابلے میں. ہے نا دلچسپ قسم کی بات. اب آگے دیکھیں لیزے فیئر سسٹم کتنے گیا جرمنی. جرمنی کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں سول سرونٹس نے خود ایک اہم کردار ادا کیا, بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ کئی ایسے سول سرونٹس تھے جو خود بڑے بڑے کیپٹلسٹ بن گئے, خاص طور پہ مائننگ کے اندر, ریلوے سیکشن کے اندر, کول انڈسٹری کے اندر, آئرن اور سٹیل انڈسٹری کے اندر انہوں نے ایک لیڈنگ کردار ادا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے بڑے انڈسٹریل سکولز جہاں پہ یونیورسٹیز, ٹیکنیکل سکولز, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس, ٹیکنیکل یونیورسٹیز, پالی ٹیکنکس, جہاں پہ انجینئرز نے سیکھا کہ یہ نئی مشینری کس طرح بنانی, جو کہ انڈسٹریل ریولوشن کی بنیاد تھی جو 1820s کے بعد انہوں نے نئے انسٹیٹیوٹس بنائے. اس میں بھی بنیادی طور پہ یہ حکومت نے بنائے, یہ کسی پرائیویٹ سیکٹر نے تو نہیں بنائے, بیوروکریسی نے ان کو قائم کیا. 1850 کے اندر جو پرشین انجینئرز تھے وہ بیسیکلی صرف فوج کے اندر بھرتی تھے, یعنی کہ 4,000 ایسا ایک یونٹ تھا, یہ ملٹری یونٹ تھا انجینئرز کا, جو کہ یہ کام کرتے تھے. 220 ان کے تقریباً افسران تھے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ یہی انجینئرز وغیرہ جو پہلے صرف ملٹری میں کام کرتے تھے, اب یہ سویلین سائڈ پہ آئے اور انہوں نے ریل روڈز بنانی شروع کی, انہوں نے کول انڈسٹری, کوک انڈسٹری, انہوں نے اس کے سٹیل انڈسٹری, یہ ساری انڈسٹریز وغیرہ بنانی شروع کی, اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا اور ان کے اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. افسر شاہی کا کیا اثر تھا جرمنی کے سرمایہ کاری پر؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سیمنز اینڈ ہیلس کی ایک کمپنی تھی جو 1847 کے اندر 1847 کے اندر قائم ہوئی. بڑی مشہور قسم کی کمپنی, آپ بھی شاید اس کے بارے میں جانتے ہو. سیمنز کمپنی کس نے نہیں سنا ہوا. تو بہرحال اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ کہ 1872 میں اس کے 600 ملازم تھے, پھر 1895 کے اندر ان کے 4,000 ملازم تھے, پھر وہ بہت بڑی کمپنی بن گئی. 1912 کے اندر اس کے 57,000 ملازم تھے. ان کے جو فاؤنڈر تھے یعنی کہ ورنر سیمنز, وہ خود بذات خود ایک فوج کے اندر انجینئر تھے. 15 سال انہوں نے اپنا کریئر پہلے فوج کے اندر بنایا, اور پھر جب انہوں نے اپنی کمپنی بنائی تو بیسکلی انہوں نے فوج کو ہی اپنی چیزیں بیچی, اور فوج نے کہا کہ بھائی یار یہ الیکٹریکل چیزیں بنا رہا ہے, یہ تو ہماری فوج کے لیے بہت ہی مفید ہو سکتی ہیں. اور پھر جب انہوں نے اپنی کمپنی قائم کی تو اس کے اندر جن لوگوں کو بھرتی کیا خاص طور پہ مینجمنٹ کی پوزیشن میں, وہ کون لوگ تھے؟ وہ اسی قسم کے سول سرونٹس تھے جو پہلے پبلک سیکٹر کے اندر کام کرتے تھے, یعنی حکومت کے اندر کام کرتے تھے, اور اب وہ وہاں سے موو کر کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آ گئے. اگر آپ اس پیریڈ کے اندر سیمنز کی خط و کتابت اٹھا کے دیکھیں, کمپنی کی اپنی انٹرنل ڈاکیومنٹس وغیرہ اٹھا کے دیکھیں, تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ایگزیکٹلی جس طرح سے جرمن بیوروکریسی پبلک سیکٹر کو آرگنائز کرتی تھی, بالکل اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر بھی انہی لوگوں نے آرگنائز کیا, اور انہی طریقوں پر, انہی ماڈلز پر, انہی پالیسیز پر یہ آرگنائز ہوا.
یہ جو بیوروکریٹ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے تھے یہ اپنے بارے میں تصور یہ رکھتے تھے کہ ہم بھی بیسکلی بیوروکریٹ ہی ہیں. ہمارے اور پبلک سرونٹس میں کوئی فرق ہے تو صرف اتنا فرق ہے کہ بھئی وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کی امپلائی میں، ہم ٹھیک ہے کسی سیٹ کی امپلائی میں، ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، وہ ایک پبلک سیکٹر میں کام کرتے ہیں، مگر جو ہم کام کرتے ہیں وہ بیسکلی وہی کام ہے، بنیادی طور پہ وہی کام ہے جو کہ پبلک سیکٹر کی بیوروکریٹس کرتے ہیں. یعنی کہ ہم بھی ایک قسم کے بیوروکریٹس ہیں، کیونکہ اپنے بارے میں وہ یہی تصور رکھتے تھے کہ ہم بھی ایک قسم کے افسر ہیں، ہم بھی ایک قسم کے بیوروکریٹس ہیں. لہٰذا وہ اپنے آپ کو مینول مزدوروں سے، جو ہاتھ سے کام کرنے والے مزدور تھے، ان سے اپنے آپ کو بالکل مختلف سمجھتے تھے اور اونچے درجے کا بھی سمجھتے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا بیوروکریٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیورو لفظ جو ہے وہ ایک فرینچ زبان کا لفظ ہے اور بیورو کا مطلب ہے ٹیبل. بیسکلی یہی مطلب ہے، جو ٹیبل پہ کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بیوروکریٹ. جو ٹیبل پہ کام نہیں کرتا، جو مٹی میں جا کے کام کرتا ہے، جو جا کے اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، جس کے ہاتھ پیر جسم گریس سے اور کول سے گندے ہو جاتے ہیں، وہ بیوروکریٹ نہیں، وہ تو بلو کالر ورکر کہلایا کرتا تھا. اور ان لوگوں کا یہ خیال تھا جو کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرتے تھے کہ ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سفید پوش لوگ ہیں، اس لیے ان لوگوں سے، ان مزدوروں سے ہم اونچے درجے کے لوگ ہیں. لے جی، پرشیا کی بیوروکریسی نے 1820 میں نئے قسم کے اسکول لگانے شروع کر دیے. ان کو کہتے تھے انڈسٹریل یا ٹیکنیکل اسکولس. اراؤنڈ مڈل آف دا سینچری، یعنی کہ 1850-60 کے اندر انہوں نے انہی اسکولس کو زیادہ ایکیڈیمک بنانا شروع کیا. ایکیڈیمک بنانے سے مطلب یہ تھا کہ پہلے کی طرح ہینڈز آن ٹریننگ انہوں نے کم کر دی، مگر انہوں نے پڑھانا زیادہ شروع کر دیا، میتھ زیادہ پڑھانی شروع کر دی، اسپیشلائز ٹریننگ جو ہے وہ زیادہ شروع کر دی اور لوگوں کو سکھانا زیادہ شروع کر دیا. یہ ٹیکنیکل اسکولز، یہ انجینئرنگ اسکولز، یہ پالی ٹیکنکس، یہ انتہائی اہم تھے جرمنی کی انڈسٹریلائزیشن کے لیے. پاکستان کے اندر بھی تھوڑی ایسی اکیڈمیز ہیں جو اس قسم کی اسکلز وغیرہ پڑھاتی ہیں، پریکٹیکل اسکلز پڑھاتی ہیں، مگر یہ بہت کم ہے. پریکٹیکلی ہم اکثر، ہمارے جو مزدور ہیں وہ اسی طرح سیکھتے ہیں اسکلز کہ بھئی وہ کسی استاد کے نیچے کام کرتے ہیں، کاریگر کے نیچے کام کرتے ہیں اور ایسا ایسا خود ہی سیکھ جاتے ہیں، مگر ان کے لیے اس طرح کی فارمل ٹریننگ اور اسکولز وغیرہ قائم نہیں. بہرحال یہ اسکولز ڈیولپ ہوتے گئے اور پریٹی سون انہوں نے اس کی نام بھی چینج کر دیے. اب انہوں نے اسکولز کے بجائے ان کا نام رکھنا شروع کر دیا ٹیکنیکل کالجز یا ٹیکنیکل یونیورسٹیز. برلن میں 1879 کے اندر جو ٹیکنیکل یونیورسٹی قائم ہوئی وہ آج بھی دنیا کا بیسٹ انجینئرنگ اسکول مانا جاتا ہے. اب تعلیم یعنی کہ فارمل تعلیم کی اہمیت بڑھنی شروع ہو گئی، ایگزامینیشن شروع ہو گئے، کوالیفیکیشنز قائم ہو گئیں، پوزیشنز قائم ہو گئیں، اسٹیٹس، انکم اور پاور، یہ سب چیزیں آپ کو تبھی مل سکتی تھیں اگر آپ کے پاس ڈگری ہے. اگر ڈگری نہیں تھی تو پھر آپ کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. جرمنی کے اندر کم سے کم یہ نیا قانون جو ہے، یہ ایک نیا کلچر بننا شروع ہو گیا. بلکہ میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی بیسکلی جرمنی نے ہی شروع کی تھی. اس سے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہوتی تھی، آپ ماسٹرز کرتے تھے اور بس دیٹس اٹ. مگر جرمنی نے یہ نئی ڈگری انٹروڈیوس کی کہ ہم پی ایچ ڈی بھی کرائیں گے. انجینئر کے لفظ کا معنی بھی چینج کرنا شروع کر دیا. پہلے تو انجینئر کا مطلب وہی ہوتا تھا کہ جو ملٹری کے اندر کام کرتا تھا اور ملٹری کے ہی کام کرتا تھا، مگر اب یہ انجینئرز جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر شامل ہو گئے. تو انجینئر کا مطلب یہ بن گیا بھائی جو نئی قسم کی چیزیں بنا سکتا ہے، ٹیکنیکل قسم کے کام کر سکتا ہے. بڑے بڑے زبردست قسم کے نئے انسٹیٹیوٹس قائم ہو گئے، جس طرح 1856 کے اندر وی ڈی آئی، ایک بہت مشہور، شاید دنیا کا سب سے امپورٹنٹ انجینئرنگ اسکول ہے، یا کم سے کم جرمنی کا تو سب سے امپورٹنٹ انجینئرنگ اسکول ہے. اس قسم کی نئے انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے تاکہ انجینئرز پڑھائے جائیں، تاکہ ان لوگوں کو پڑھایا جائے، ان ورکرز کو پڑھایا جائے، ایسے ورکرز ٹرین کیے جائیں جو کہ نہ صرف نئی مشینری بنا سکیں بلکہ اس نئی مشینری کو چلا بھی سکیں. 19ویں صدی میں وہ لوگ جو کہ ڈیسک جاب کیا کرتے تھے، مثال کے طور پہ کوئی کلرک ہے، کوئی ٹیکنیشین ہے، کوئی بینک امپلائی ہے، کوئی ریٹیل پہ کام کرتا ہے، ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا کہ ہم مزدور طبقے سے علیحدہ ہیں. وہ کہتے تھے ہم بھی مزدوروں کا ایسا، ہم بھی ورکر ہیں. مگر آہستہ آہستہ یہ کانشیسنس بالکل چینج ہونی شروع ہوئی اور جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو بالکل ہی یہ کایا پلٹ گئی اور تصور بالکل چینج ہو گیا. اب ایک نیا تصور پیدا ہوا کہ نہیں جی، ہم ورکر نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم امپلائی ہیں. امپلائی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم تو سیلری پہ کام کرتے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام نہیں کرتے، نمبر 1. اور نمبر 2، ہم وہ کام نہیں کرتے وہ جو ہاتھ سے گند میں گھسنے والا کام ہے. ہم تو جی ڈیسک پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اس لیے ہم امپلائی ہیں، ہم ورکر نہیں، ہم ورکنگ کلاس کا حصہ نہیں، ہم امپلائی کلاس کا حصہ ہیں. آج بھی کبھی کبھار جب میں پاکستان کے بارے میں غور کرتا ہوں تو لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ جی یہ مزدور طبقہ، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مزدور طبقے میں نہیں ہیں، ہم تو سفید پوش لوگ ہیں. حالانکہ وہ کام بیچارے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں دن رات
کوئی بینک کے اندر کوئی کلرک لگا ہوا ہے, کوئی کہیں پہ کام کر رہا ہے, کوئی سیکرٹری ہے, کوئی ریٹیل کا کام کر رہا ہے, مگر وہ کہیں گے نہیں ہم ورکر نہیں ہیں جی, ہم امپلائی ہیں. وہ کہیں گے ہم مزدور نہیں ہیں جی, محنت کا شاپ ہمیں کہہ لیں وہ ٹھیک ہے, مگر مزدور نہ ہمیں کہیں, کیونکہ وہی کہتے ہیں مزدور صرف وہی ہے جو ہاتھ سے کام کرتا ہے. یہ کانسیپٹ ہمارے میں بھی ہے, اور جرمنی کے اندر تو یہ بہت واضح طور پر کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا. ایک اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ آٹو ون بسمارک, جو کہ بہت سخت سوشلزم کی مخالفت کیا کرتے تھے, اور ان کے 1862 کے بعد ان کے مین لیڈر کے طور پر سامنے آئے, کئی جنگیں بھی انہوں نے لڑی, اور جرمنی کو یونائٹ کرنے میں انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. وہ یہ چاہتے تھے کہ سوشلسٹوں کی پھونک نکال دی جائے. اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا ایک ویلفیئر اسٹیٹ قسم کا بنایا, اور تاکہ سوشلسٹ جو پروگرام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ پہلے میں خود ہی کر دیتا ہوں اور اپنے لوگوں کو کھینچ لوں گا, سوشلسٹوں کی پھونک نکل جائے گی. تو انہوں نے کہا میں ایسے سوشل ریفارمز وغیرہ, ویلفیئر ریفارمز وغیرہ کر دوں گا تاکہ انقلاب نہ ہو جرمنی کے اندر. انقلاب سے وہ کافی خائف تھے. تو بہرحال غور طلب بات یہ ہے کہ جب آٹو ون بسمارک نے یہ نئے قسم کے قوانین انٹروڈیوس کیے, یعنی کہ یہ قسم کا ویلفیئر اسٹیٹ, اینٹی سوشلسٹ ویلفیئر اسٹیٹ, عجیب سی بات لگتی ہے مگر ایسے بھی ہوتا ہے کبھی کبھار, انٹروڈیوس کیا, تو اس میں بسمارک کے قوانین نے یہ ڈفرینسیشن نہیں کی کہ کوئی امپلائی ہے یا کوئی ورکر ہے. انہوں نے کہا یہ سارے ہی بیسکلی ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. مگر 1881 کے اندر ایسی نئی تنظیمیں قائم ہو گئیں, کلرکس کی, انجینئرز کی, بک کیپرز کی, بینک امپلائیز کی, آفس ورکرز کی, اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم تو مزدور نہیں ہیں, ہم ورکر نہیں ہیں, ہم تو امپلائی ہیں, ہمارے لیے علیحدہ قانون بنایا جائے. اس طرح ایک ڈویژن پیدا ہو گئی. ایک طرف وہ تھے جو وائٹ کالر ورکرز تھے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تصویر کے اندر, جنہوں نے سفید شرٹیں پہنی ہوئی ہیں, وہ اپنے آپ کو وائٹ کالر, سفید پوش سمجھتے تھے. وہ تو سفید شرٹ پہن کے تو آپ کوئی گندا کام نہیں نہ کریں گے, کیونکہ وہ پھر سارا گن جو ہے سفید شرٹ پہ بڑا واضح نظر آئے گا اور اس کو دھونا بھی بڑا مشکل ہوگا. اور دوسری طرف کون لوگ تھے؟ دوسری طرف وہ تھے جو بلو کالر ورکرز تھے, جس طرح میں نے بھی آج بلو اسی لیے پہنا ہوا ہے کہ وہ لوگ تھے جو مشینوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو کہ ایکچوئل چیزوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بلو وہ کیوں پہنتے تھے؟ بلو بنانا بھی آسان تھا, بلو کی ڈائی بھی سستی تھی, بلو پہ جو گریس وغیرہ ہے وہ نظر بھی نہیں آتی تھی, وہ دھل بھی جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ وائٹ کالر اور بلو کالر ڈفرینسیشن پیدا ہو گئی, اور آہستہ آہستہ جو وائٹ کالر امپلائیز تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور جو اپر کلاس کے لوگ تھے انہوں نے اس ڈویژن کو ایکسپلائٹ بھی کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا یار یہ اگر وائٹ کالر کے لوگ جو ہے نا, ان کو ہم یہ کہیں کہ بھئی تم تو بلو کالر لوگوں سے بہتر ہو, تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو, یہ تو اتنے تمہاری جتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ہم اس طرح محنت کش طبقے کو ڈیوائڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک طرف ورکر ہو جائیں گے, دوسری طرف جو ہے وہ امپلائی ہو جائیں گے. امپلائی جو ہے نا تھوڑے سے ہماری سائڈ پہ آئیں گے. جو ورکر تھے, جو بلو کالر لوگ تھے, وہ تو بڑے ریڈیکلائز ہونا شروع ہو گئے اور وہ سوشلزم کی طرف جانا شروع ہو گئے. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کا ایک حصہ ٹوٹ کے ہمارے پاس آ جائے جو سفید پوش لوگ ہیں, اور ان کو ہم یہ کہیں کہ بھئی تم ان سے ذرا مختلف ہو. اور اس چیز کو انہوں نے پھر لیجسلیشن کے ذریعے بھی ری انفورس کرنا شروع کر دیا جرمنی کے اندر, کہ ایک طرف بلو کالر ورکر ہے جو بلو کپڑے پہنتے ہیں, اور ایک طرف وائٹ کالر لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں, اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اور یہ قانونی طور پر صرف محض ثقافتی طور پر ڈویژن نہیں پیدا کی گئی, مگر قانونی طور پر جو فائنینشیل بینیفٹس تھے, جو کانٹریکٹ لاز تھے, مختلف قسم کے جو ویلفیئر میجرز تھے, ان سب چیزوں کے نتیجے میں یہ ڈویژن پیدا کی گئی اس مقصد کے لیے کہ سوشلسٹ تحریک کو کمزور کیا جائے. لیں جی اب کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, فائنل بات کرتے ہیں کہ آپ نے کیا نئی بات سیکھی اس پورے لیکچر سے. پہلی بات تو یہ آپ نے سیکھی کہ جرمنی کے اندر بیوروکریسی پہلے پیدا ہوئی اور صنعت کاری اس کے یا صنعتی انقلاب اس کے بعد ہوا. دوسری بات آپ نے یہ سیکھی کہ جرمنی کے صنعتی انقلاب میں افسر شاہی کا یعنی بیوروکریسی کا کلیدی کردار تھا. اسکول بھی انہوں نے لگائے, مینجمنٹ کی ٹریننگ بھی انہوں نے دی, ایسے انسٹیٹیوٹس بھی انہوں نے قائم کیے, ڈسپلن کرنا, لیبر ڈسپلن کرنا, بہت ساری مختلف چیزیں انہوں نے کی جس کے نتیجے میں صنعتی ترقی ہوئی. تیسری بات آپ نے یہ سیکھی کہ کیونکہ جرمنی کے اندر یہ ایک بیوروکریٹک ٹریڈیشن تھا, اور کیونکہ بیوروکریٹس بذات خود ان کے کچھ پینشن اور ان کے کچھ قانون ان کے ارد گرد ہوا کرتے ہیں. بیوروکریٹک جاب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ جاب سے تو بہت بہتر ہوتی, ایون پاکستان میں بھی. تو انہوں نے اسی قانون کو جب اس طرف لاگو کیا پرائیویٹ سیکٹر میں, جب
जब वही ब्यूरोक्रेट्स उठ के प्राइवेट सेक्टर में गए तो उन ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि वही कानून जो कि ब्यूरोक्रेसी में होता था वही अब हमें प्राइवेट सेक्टर में भी चाहिए। तो इसीलिए जो उनका वेलफेयर स्टेट है जो उस वक्त भी कायम हुआ वो इसी वजह से कायम हुआ क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का इतना अहम किरदार था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उन ब्यूरोक्रेट्स का इतना अहम किरदार था कि उन ब्यूरोक्रेट्स ने यह कहा कि जो हकूक़ हमें पब्लिक सेक्टर में मिलते हैं वही हमें प्राइवेट सेक्टर में भी मिले। मगर आखिर में इसका एक नेगेटिव रिजल्ट ये हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉइज़ थे वो अपने आप को वर्कर से अलहदा देखते थे। वो कहते थे कि हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हमने तो फ़लाँ फ़लाँ इम्तिहान पास किया है, और ये लोग जो हैं ये तो मज़दूर हैं, ये हमसे कम है, लिहाजा हमारे लिए अलहदा कानून बनाया जाए। और इस तरह जो मेहनत कश तबका था उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक तरफ वो जो अपने आप को मज़दूर समझते थे और दूसरी तरफ वो लोग जो अपने आप को कहते थे हम मज़दूर नहीं हैं, हम वर्कर नहीं हैं, हम तो ख़ास किस्म के एम्प्लॉई हैं। इस तरह सोशलिस्ट कुव्वत को और मेहनत कशों की कुव्वत को कमज़ोर करने की एक कोशिश भी की गई, और वो कोशिश कामयाब भी इसी वजह से थी क्योंकि जर्मनी के अंदर जिस तरह से सरमायादारी निज़ाम की और सरमायाकारी की और सनत की डेवलपमेंट हुई वो एक डिफरेंट पाथ ऑफ डेवलपमेंट थी। ब्रिटेन के अंदर और तरह से डेवलपमेंट हुई और अब आप देख रहे हैं कि जर्मनी के अंदर एक मुख्तलिफ तरह से डेवलपमेंट हुई। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। यार शेयर ज़रूर किया करो प्लीज़, थैंक यू। इसी से चीज़ वायरल होती है और जब वायरल होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच।